बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अल-बक़रा के आयत नंबर 30 तक हम पढ़ चुके थे, हर्फ बहर्फ तर्जुमा और आसान तफसीर के साथ बग़ैर ग्रामर के। आज आयत नंबर 31 पढ़ेंगे। आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि याद करो उस वक्त को जब अल्लाह ताला ने कहा फ़रिश्तों को कि मैं नायब और ख़लीफ़ा बनाने वाला हूँ ज़मीन पर। तो फ़रिश्तों ने कहा कि हम आपकी तस्बीह करने वाले हैं ना, अगर आप इंसानों को बनाएंगे तो वो ज़मीन पर जाकर फ़साद मचाएंगे, खून बहाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि वो मैं कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये आयत नंबर 30 तक हो चुका था। आज आयत नंबर 31 में हम पढ़ते हैं अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। वअल्लम इल्म सिखाने से, अल्लम तालीम व तअल्लम सीखना सिखाना, वाव का मतलब और आ जाएगा। वअल्लम और उसने सिखा दिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल अस्मा नाम। अस्मा नाम को कहते हैं, इसमें ग्रामी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं आपका क्या नाम है। और जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं यानी बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम के साथ, तो इसम नाम को कहते हैं। अल अस्मा नाम कुल्लहा सब उनके यानी सब के सब उन चीज़ों के। सुम्मा फिर आरज़हुम उसने पेश किया उन्हें, अर्ज़ी पेश करना उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं ना। आरज़हुम उसने पेश किया उन्हें अलल मलाइकती तमाम फ़रिश्तों पर। फ़क़ाला फिर फरमाया, अम्बिऊनी ख़बर दो मुझे, बिअस्माई नामों की, हाउलाई इन सब के, इन इफ से ज़हन में रखेगा अगर, कौन तुम सादिकीन हो तुम सच्चे। तो फ़रिश्तों ने जब कहा ना कि इंसान तो खून बहाएंगे तो आप इन्हें क्यों बनाते, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने नाम पेश किए कुछ चीज़ों के कि इनके नाम क्या हैं। तो फ़रिश्तों से जब पूछा तो उनको नहीं आते थे। फिर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब पूछा तो आदम अलैहिस्सलाम ने उनको बता दिए सारे के सारे नाम। अब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मुख्तलिफ़ कैफ़ियत के नाम थे, सेहत, बीमारी, इज़्ज़त, रिज़्क़, माल, दौलत, इन चीज़ों के अल्लाह ताला ने सारे के सारे नाम जब उनसे पूछे तो वो इस चीज़ से बिल्कुल गाफिल थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको इल्म नहीं दिया। और इंसान को जिसको अल्लाह ताला ने इस दुनिया के लिए बनाया था, तो सारी की सारी चीज़ें इंसान का उसको अल्लाह ताला ने मतलब सिखा दिया था। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि देखो जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर फ़रिश्तों ने क्या कहा, क़ालू सुब्हानका ला इल्म। क़ालू उन्होंने कहा यानी फ़रिश्तों ने, सुब्हानका पाक है तू, ला नहीं, इल्म कोई इल्म, लना हमारे लिए यानी तो पाक ज़ात है, हमारे लिए कोई भी इल्म नहीं है या हमारे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है, इल्ला मगर मा अल्लमतना जो सिखाया तूने हमें। हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इल्म नहीं है, जो इल्म अल्लाह पाक ने हमें सिखाया वही हमारे पास है। तो फ़रिश्तों ने एक ज़बान होकर कहा कि क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। वाकई हम वो जानते हैं जो आपने हमें सिखाया है, इसके अलावा हम कोई और इल्म नहीं जानते। इन्नका बेशक तू, अंतल अलीमुल हकीम तू ही है इल्म वाला, अल हकीम हिकमत वाला। फ़रिश्तों ने कहा कि बेशक या अल्लाह तू ही इल्म और हिकमत वाला है, मगर हमें उस इल्म के अलावा कुछ नहीं आता जो आपने हमें सिखाया है। फिर अल्लाह ने फरमाया, क़ाल या आदमु अम्बिहुम बिअस्माहिम। क़ाला यानी कौल से है, वही फरमाया, या आदमु ए आदम, अम्बिहुम नबा खबर को कहते हैं ना, सूरत नबा ने हमने पढ़ा, अम्बिहुम खबर दो इन्हें, बिअस्माहिम उनके नामों की। अल्लाह ताला ने नाम पेश किए तो फलम्मा अम्बाहुम फिर उसने ख़बर दी, बिअस्माहिम उनके नामों की। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये चीज़ें इनकी ये नाम है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, क़ाल अलम अक़ुल लकुम, फरमाया अलम क्या नहीं, अक़ुल लकुम मैंने कहा था, लकुम तुम्हें। अल्लाह ने फरमाया फिर फ़रिश्तों से मुखातिब होकर, क्या मैंने तुम्हें फरमाया नहीं था कि जो मैं जानता हूँ बेशक वो तुम नहीं जानते। इन्नी आलमू बेशक जो मैं जानता हूँ, गैब अस्समावाती गैब है आसमानों में, वल अर्द ज़मीनों का, आलमू मा तुबदूना और मैं जानता हूँ, मा जो कुछ, तुबदूना तुम ज़ाहिर करते हो, वमा कुंतुम तक्तुमून और जो तुम छुपाते हो। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू, वइज़ और जब, याद करो उस वक्त को, क़ुलना जब कहा हमने, लिल मलाइकति फ़रिश्तों से,
اسجدو سجدہ کرو لآدم آدم کو، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، فا کا مطلب پھر پاس یا تو آئے گا، سجدو سجدے سے ہے، تو بس انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس، ابلیس کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کو کہا، تمام ملائکہ کو، فرشتوں کو، تو سب نے سجدہ کر دیا، الا مگر سوائے ابلیس، ابلیس نے ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان ہو گیا، کن کہا اور فیکون ہو گیا، تو کانا یکون یہ اسی سے ہے، تھوڑا سا کنیکٹ کر لیں اس سے تو آپ کو ذہن میں رہ جائے گا، وکانا اور وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے، اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو پھر اس کے بعد فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، فرشتوں نے جب ان کو سجدہ کیا تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہو گیا ابلیس، جو جنات کا سردار تھا اور وہ آگ سے بنا ہوا تھا۔ تو آگے سورۃ الاعراف میں بڑی ڈیٹیل سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اور کہا ہم نے یا آدم اے آدم اسکن رہو، مسکن ٹھکانے سے ذہن میں رکھیے گا نا، مسکن ٹھکانا، انتا تم، و زوجکا اور تمہاری زوجہ یعنی تمہاری بیوی، اور ہم نے آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کو یعنی زوجہ اما حوا کو کہا، کیا کہا کہ ٹھکانہ اختیار کرو، مسکن اختیار کرو، الجنہ زمین جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، راغدن فراغت سے، حیثو جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ دیا اور پھر نے وہاں پر اجازت دے دی مکمل کہ تم جو چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو تم کھا سکتے ہو، لیکن ولا اور نہ تقربا دونوں قریب جانا، تقربا قرب سے ہے نا، قریب جانے سے، تو مت قریب جانا، ہاذہی اس شجرہ اس درخت کے، شجر درخت کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم انہیں جنت میں ٹھکانہ دیا تو پھر ہم نے ایک ایڈوائس بھی دے دی انہیں کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، باقی تم جہاں سے چاہو جنت میں کھا سکتے ہو، اگر اس سے کھاؤ گے تو فتکون من الظالمین، اور تم دونوں ہو جاؤ گے ظالمین، ظالموں میں سے، یعنی تم سے غلطی ہو جائے گی لہٰذا تم نے یہ نہیں کھانا۔ تو پھر کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام اور اما حوا جنت میں رہنے لگے، پھر شیطان ان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا، پھر شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالتا کہ یہ جو آپ کو حکم ہوا ہے یہ ایک مقرر مدت تک تھا، یعنی کہ جب آپ جنت میں نئے نئے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کو منع فرمایا کیونکہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے اس پھل کو، جب آپ چونکہ جنت میں پرانے ہو گئے ہیں، آپ کو ٹائم گزر چکا ہے، لہٰذا اب اس کا جو منع کرنا تھا وہ اب ختم ہو گیا، لہٰذا اب اسے کھا سکتے ہیں۔ تو شیطان نے دل میں وسوسات ڈالے، دل میں یہ ابہام ڈالے انہوں کے، اما حوا اور آدم علیہ السلام کے۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ پس پھسلا دیا ان دونوں کو، شیطان نے، پس شیطان نے ان کو پھسلا دیا، اس طرف اپنے ٹریک پر لے آیا، عنہا اس سے، فاخرجہما پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس سے، فاخرج خارج کرنے سے، نکالنے سے، تو پھر شیطان نے کیا کیا کہ پھر ان کو نکلوا دیا جنت سے، منہا اس سے، کانا وہ دونوں تھے، فیہا جس میں، یعنی جہاں وہ دونوں تھے جنت میں، تو شیطان نے کیا کیا کہ ان کو پھسلایا، ان کو اس جنت سے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور کہا ہم نے، اهْبِطُوا اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارے، لبعض بعض کے، عدو دشمن ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتر جاؤ تم بعضوں کے دشمن ہو، یعنی کیا ہوا؟ مفسرین کی مختلف آراء ہیں، یعنی ابلیس کو بھی اور ساتھ ہی آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتار کر دنیا میں بھیج دیا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے، فی الْأَرْضِ زمین میں، مستقر جائے قرار ہے، یعنی قرار کی جگہ ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ اور فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِين ایک وقت تک کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نکل جاؤ، اتر جاؤ زمین پہ، پھر زمین میں ایک مقرر وقت تک کے لیے تمہیں ٹھکانہ ہے، پھر تمہیں واپس اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ وَمَتَاعٌ اچھا تو اس کا مطلب متاع کو آپ نے فائدے سے ذہن رکھنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا مال و متاع، یعنی مال اور متاع فائدہ جو ہے، اِلیٰ حین ایک وقت تک، ٹھیک ہے، اسے آپ ذہن میں رکھیے گا، یعنی دنیا میں آپ کا ایک وقت تک ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ واپس بلا لے گا۔ فَتَلَقَّى پس سیکھ لیے آدم نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات چند کلمات۔ پھر جب زمین پر کئی عرصہ رہے آدم علیہ السلام، کوئی کہتا ہے سری لنکا پر اتارے گئے تھے، بعض مفسرین کے بعض آراء ہیں، بہرحال
فتلقى آدم من ربه، پس سیکھ لیے آدم نے من ربی اپنے رب سے کلمات چند کلمات۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب پر اتارے، کیونکہ آدم علیہ السلام جتنا روئے ہیں اگر پوری امت کا رونا برابر کر دے جائے تو آدم علیہ السلام کے آنسوں تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ کئی عرصہ وہ دنیا میں رہے ہیں، روتے رہے ہیں، اللہ سے مانگتے رہے ہیں، بھٹکتے رہے ہیں۔ ہم ہوا کو اور جگہ اتارا، ہم آدم علیہ السلام کو اور جگہ اتارا، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، بھٹکتے رہے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ پھر ایک وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے زبان پر چند کلمات جاری کیے، فتابہ وہ مہربان ہوا علیہ اس پر، انہو هو التواب الرحیم، پھر اللہ تعالیٰ بے شک توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرنا چاہی تو ان کو چند کلمات سکھا دیے، پھر آدم علیہ السلام کی زبان سے وہ کلمات صادر ہوئے تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی گئی۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہا ہم نے اهْبِطُوا اتر جاؤ منہا اس سے جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا پھر اگر یأتینکم آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جس نے تابع پیروی کی ہدایہ میری ہدایت کی، فلا نہ خوف کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا هم یحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وکذبوا اور تکذیب کی جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی اور جھٹلایا، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار، اصحاب ساتھی کو کہتے ہیں، صحبت والا ساتھ رہنے والا، النار آگ کے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو۔ اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، لقب تھا ان کا، التی وہ جو انعمت انعام کیا میں نے علیکم تم پر، واوفوا اور پورا کرو بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا بعہدکم تمہارے عہد کو۔ اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کیے تھے، اب تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مکمل پیروی کرو اور اس رسول پر ایمان لے آؤ، پھر میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ انعمت علیکم بہت نعمتیں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، کیا مطلب؟ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے اور فرعون ان پر ظلم کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نجات دلائی تھی فرعون سے ان کو، اور باقی ان پر من و سلوہ کئی انعامات اتارے اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا کہ اب تم انہی نعمت میں انہی قوم میں سے، کیونکہ مدینہ میں زیادہ تر یہودی آباد تھے، اور یہودی وہ تھے عیسائی، اور یہودی یعنی یہودی تو بڑی تعداد میں یعقوب علیہ السلام کے اولاد سے ہیں، اور عیسائی بھی کچھ انہی کی اولاد میں سے ہیں، تو مدینہ میں بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو سامنا کرنا پڑتا تھا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی ہیں، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، فرحبون پس ڈرو مجھ سے، وَآمِنُوا اور ایمان لو بما اس پر جو انزلتو نازل کیا میں نے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، یعنی اب تم ایمان لو اللہ پر اور اس پر اس قرآن پر جو نازل کیا میں نے، مصدقاً لما تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو معکم تمہارے پاس ہے، یعنی تم ایمان لو اللہ پر اور تصدیق کرو اس قرآن کی جو تصدیق کرنے والا ہے تمہاری کتابوں کی، ولا اور نہ تکونو تم ہو جاؤ اولا سب سے پہلے گروہ کافر انکار کرنے والا بھی اس کا۔ وہاں سے دیکھیں نا اللہ نے فرمایا کہ اور ایمان لیا اس پر جو تم پر نازل کیا گیا، اور یہ قرآن ایسا ہے کہ تصدیق کرتا ہے تمہارے پاس جو کتابیں ہیں یعنی تورات اور انجیل، اس پر بھی قرآن تصدیق کرتا ہے، اور تم سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ ہو جاؤ، کیونکہ تم تو اہل کتاب ہو، تم تو مانتے ہو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تمہاری کتابوں میں بھی پیشن گوئی کی تھی اس قرآن پاک کی کہ آخری نبی کی آخری امت آئے گی اور اس پر قرآن نازل ہوگا۔ اب چاہیے تو تمہیں یہ کہ تم سب سے پہلے ایمان لے آؤ، تو ہوتا کیا کہ اتنے جلدی کفار مکہ اور مشرکین ایمان میں داخل ہو رہے تھے، لیکن جو عیسائی اور یہودی تھے یہ متنفر تھے، اور یہ کیا کرتے کہ ضد کرنے لگ گئے کہ یہ قرآن یہ عربوں کے پاس کیسے آ گیا۔ تو اللہ نے اولا کافرین کا مطلب یہ بتایا کہ پہلے انکاری تم نہ ہونا، یعنی تمہیں تو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی، تو مشرکین مکہ کو تو پتہ نہیں تھا،
پھر بھی وہ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں اور تم انکار کر کے بیٹھے ہو۔ ولا تشترو، واو کا مطلب اور لا کا مطلب نہیں، تشترو نہ لو، خرید و فروخت سے ہے نا، بآیاتی میری آیتوں کے بدلے میں، ثمناً چند قیمت، قلیلاً بہت تھوڑی، قلت قلیلت ہلکی چیز کو کہتے ہیں، تھوڑی کو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ پر اور صرف تم مجھ ہی سے ڈرو، فتقون تقوی اختیار کرنا۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چند ٹرکوں کے بدلے آیتوں کو نہ بیچا کرو۔ یہ جو یہود و نصارہ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی خواہشات کے مطابق جو بھی ان سے پوچھنے آتا تھا تو اپنی جو تورات یا انجیل تھی اس میں تعویل کر کے ان کو بتا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں یہ آیت تمہارے متعلق ہے یا فلاں فلاں، تو پیسے لے کر انہی کے مطابق سچویشن کو موڑ لیتے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہت بڑے خسارے کا کام کر رہے ہو۔ ہاں قرآن نے تصدیق کی بعد میں کہ ان کے جو کتابیں ہیں ان میں بڑی رد و بدل ہو چکی ہے، اپنی خواہشات شامل ہو گئی ہیں۔ وہ اس لیے بھی قرآن کی طرف نہیں آ رہے تھے کیونکہ قرآن نے سارا پول کھول دیا ان کا کہ یہ اپنی کتابوں میں تحریف کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری چیزیں واضح کر دی اس قرآن کے ذریعے، کہا کہ تم ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور نہ تم ملاؤ الحق حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، وانتم حالانکہ تم ہو تعلمون علم رکھتے۔ اللہ نے فرمایا کہ ولا تلبسوا الحق، مت گڑبڑ کرو حق کو باطل میں، اور پھر کیا فرمایا کہ حق کو مت چھپاؤ۔ حق کو چھپا لیتے تھے اور حق کو باطل میں گڑبڑ کر کے اپنی خواہشات کے مطابق جو آتا اس کو تشریح کر کے یہود کی جو علماء تھے وہ باتیں بیان کرتے تھے اور لوگوں کی سچویشن کے مطابق چلا کرتے تھے، اور جہاں اگر حق کی بات ہوتی تو اسے چھپا کر اس کی جگہ حق چیز لے آتے تھے۔ تو اس طرح اللہ ساری چیزوں کو خلط ملط کیا ہوا تھا انہوں نے اپنی کتابوں میں، اور نہ ہی حق کو چھپانے کی کوشش کرو حالانکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ سراسر گناہ ہے۔ پھر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رکوع کا کیوں تذکرہ ہے؟ کیونکہ یہود جو نماز پڑھا کرتے تھے ان میں رکوع نہیں تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو کہا نا تو رکوع کا خاص کر ذکر کیا۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ مسلمانوں ہی کے لیے آیت ہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں اور سجدے والوں کے ساتھ سجدہ کریں، یعنی مکمل نماز جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اسے ادا کریں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، أَتَأْمُرُونَ کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، نسیان بھولنے کو کہتے ہیں، بر کہتے ہیں نیکی کو، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، وانتم حالانکہ ہو تم، تتلون تم تلاوت کرتے، الکتاب کتاب کی، افلا تعقلون پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا کہ تم کیسے ہو کہ نیکی کا حکم کرتے ہو اور تم خود بھول جاتے ہو اپنے نفسوں کو، اپنی جان کو، یعنی حکم تو کرتے ہو تم لوگوں کو نیکی کا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے، اور حالانکہ تم تتلون تلاوت کرتے ہو، تتلون تلاوت سے ہے نا کتاب کی، افلا تعقلون پھر کیوں تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اللہ نے فرمایا واستعینوا، اور مدد، استعانت مدد کو کہتے ہیں، واستعینوا اور مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، یعنی اللہ سے دعا مانگو، مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، نماز بھی پڑھو اور پھر صبر بھی کرو اللہ تاکہ تمہاری مدد کرے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ کبر بڑے کو کہتے ہیں نا، بڑی بھاری ہے، الا مگر الخاشعین خشوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز ہے بھاری، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو خشوع سے پڑھتے ہیں، باقی جو لوگ ہیں جو نماز کو ٹال کر پڑھتی ہیں، بس سر سے فرض اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی بھاری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ منافقین پر 2 نمازیں سب سے بھاری ہیں، نمبر 1 صبح کی اور نمبر 2 عشاء کی نماز۔ تو اس لیے ان 2 نمازوں کو خشوع خضوع سے پڑھنے کی کوشش کریے تاکہ اللہ تعالی ہمیں منافقین سے بچا لے۔ الذین یظنون انہم، وہ لوگ، یظنون ظن یقین گمان، انہم بے شک وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ، ملاقو ملاقات کریں گے، کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ، الیہ طرف اس کے، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ اب وہ لوگ
جو یقین اور گمان رکھتے ہیں کہ واقعی ہماری اللہ سے ملاقات ہونی ہے اور بے شک انہوں نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی، میری نعمت کو، التی وہ جو انعمت انعام کی میں نے، علیکم تم پر، اللہ کا مطلب پر آئے گا، کم کا مطلب تم آئے گا، انی اور بے شک میں، فضلتکم فضیلت دی میں نے تمہیں، علی العالمین تمام عالمین پر، تمام جہانوں پر۔ یاد کرو بنی اسرائیل اس وقتوں کو جب میں نے نعمتیں کی تھی تم پر اور تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہانوں پر۔ اللہ نے ان کو کہا کہ تم ایمان لے آؤ رسول اللہ پر اور مجھ پر، کیونکہ تمہارے جو پہلے گزر چکے تھے ان پر میں نے بڑی نعمتیں کی، انہوں نے ناشکری کی، ان کو عذاب ہوا۔ اب وہ چیز بھی تمہارے سامنے ہے، تورات اور انجیل اس میں بھی یہ لکھا گیا تھا کہ ایک نبی آئے گا، لہٰذا اب وہ آ چکا ہے، اب تم پہلے کافروں میں سے نہ ہو جاؤ جو سب سے پہلے کفر کرنے والے ہیں، لہٰذا تم اب ایمان لے آؤ کیونکہ میں نے تمہیں فضیلت بخشی تھی تمام جہانوں پر۔ واتقوا اور تقوی اختیار کرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کام آئے گا، نفسن کوئی نفس، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یعنی قیامت کا دن ہوگا، عن نفس کسی جان کے، کسی نفس کے کوئی نفس کام نہیں آئے گا، شیئن اور کچھ بھی کسی قسم کی کوئی بھی رشوت، کوئی بھی سفارش کام نہیں آئے گی، ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے کوئی شفاعت کوئی شفاعت، نہ ہی کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ ہی کوئی دین، نہ ہوئی کسی قسم کا کوئی آپ کو چھڑوانے والا ہوگا، ولا وہاں پر، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا اور نہ ہم ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے، نہ ہی کسی چیز کے بدلے میں انہیں چھوڑ دیا جائے گا، نہ ہی ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا سوائے اللہ کے۔ ہاں وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، نیک ہوں گے، ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملیں گے تو ان کی جنت ہوگی، مگر وہ لوگ جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کو ان کے احکام کو بجا نہیں لایا کرتے تھے، تو ان کے لیے ٹھکانہ ہوگا آخرت میں جہنم کا، اور نہ ان کی کوئی سفارش کرے گا، نہ ان کی کوئی مدد کرے گا، نہ ہی کسی بدلے میں ان کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں عام قانون کے مطابق کوئی بھی بات ہو، فلاں کے آرڈر پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، فلاں کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے، میرا فلاں رشتہ دار یہ ہے وہ ہے، لیکن اس وقت صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی، کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب نجات دی ہم نے تمہیں، من آل فرعون آل فرعون سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود و نصارہ کو کہ تم یاد کرو یہودیوں کو کہ میں نے تمہیں جب نجات دی تھی آل فرعون سے، جب فرعون ظلم کیا کرتا تھا تم پر، یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، سو برے، العذاب عذاب کی، وہ تمہیں تکلیف دیا کرتے تھے برے عذاب کی، تو یاد کرو اس دن کو جب میں نے تمہیں نجات دی تھی فرعون سے۔ یذبحون وہ کرتا کیا تھا تمہارے ساتھ، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، فرعون ذبح کر دیتا تھا تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور حیاتی دیتا تھا، یعنی زندہ کر چھوڑ دیتا تھا، نساءکم تمہاری عورتوں کو۔ مصر کا بادشاہ فرعون تھا، اس کو کسی نجومی نے بتایا کہ ایک ایسا شخص پیدا ہوگا، بچہ، جو تمہاری سلطنت کو الٹ کر رکھ دے گا، تمہاری ساری کی ساری جو یہاں پر بنی بنائی خدائی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو فرعون کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی بچے ہیں، بچہ پیدا اسے فوراً قتل کر دو اور لڑکی کو زندہ رہنے دو تاکہ ان سے کام کاج لیا جائے اور غلامی اختیار کر لیں وہ ہماری۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بات کا یہاں پر ذکر کیا کہ اس فرعون کے اس ظلم کو یاد کرو جو وہ ذبح کرتا تھا تمہارے بچوں کو اور چھوڑتا تھا زندہ تمہاری بیٹیوں کو، عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلا آزمائش تھی، من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی، یعنی اس تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اور کیسے آل فرعون کو غرق کیا، فرعون اور اس کے جو ساتھ والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ہی سمندر میں غرق کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ حواری تھے ان کو پار کروا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میں نے اتنی زیادہ نعمتیں کی، تم اس کا شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب فرقنا پھاڑا ہم نے بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر نجات دی ہم نے تمہیں، انجینا نجات سے ہے، بحر سمندر کو کہتے ہیں، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون آل فرعون کو، یعنی فرعون کے لوگوں کو جو تمہیں قتل کرنے پر تلے تھے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ حالانکہ تم دیکھ رہے تھے اور تمہیں پتہ تھا
کہ تمہارے آباء و اجداد سے پتہ چلتا آ رہا ہے، سنتے آ رہے ہو کہ واقعی ہمارے ساتھ ایسے انعامات ہوئے، من و سلوہ اترا ہے، اللہ نے ہمیں نجات دی ہے، فرعون کو غرق کیا ہے، یہ وہ سارا کا سارا تمہیں پتہ ہے، پھر بھی تم ایمان نہیں لے آتے۔ اور چاہیے تو یہ تھا کہ تم لے آتے ایمان، پہلے ایمان لاتے، تم نے الٹ کیا کہ تم پہلے کفر کرنے لگ گئے۔ تمہیں کہا جاتا ہے کہ ایک اور رسول آیا اللہ کی طرف سے جو تمہاری کتابوں میں مینشن تھا، پہلے اس پہ ایمان لے آؤ، تو تم اس پہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنی ساری کی ساری وہ نعمتیں جو ان پر کی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ریمائنڈ کروائیں اور کہا کہ لے آؤ ایمان، ورنہ ٹھکانہ بہت برا ہے۔ تو کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ نہیں لے آئے۔ تو انشاءاللہ دلچسپ صورتیں آگے پڑھیں گے۔ آج آیت نمبر 50 تک ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔